अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जारी है और COP27 इसके ऊपर तमाम दुनिया की आंखें भी दिखाई दे रही हैं बिकॉज ऑफ दिस के क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर अभी जो एक ये कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आते हुए दिखाई दिया और इस चैलेंजेस होने के बावजूद इस चैलेंज से भी निपटना वक्त की ज़रूरत थी और इस वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि दुनिया भर में मैसर हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ उठाई और पाकिस्तान की आवाज़ सुनी भी गई। क्लाइमेट इस हम कह सकते हैं समिट के अंदर यानी कि COP27 में फ़र्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि पुअर कंट्रीज़ के लिए कुछ कंपनसेट करने की बात की गई। आज भी हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं, ही इज़ पुटिंग पाकिस्तान केस और ये बहुत ही इज़ डूइंग वेरी वेल। यहाँ पे हम फॉरेन मिनिस्टर की भी काविश जो है वो देख रहे हैं, डिफरेंट निजी चैनल्स को भी इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे कैसे अपने इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद अपने क्लाइमेट चेंज को और कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान पे कर रहा है। तो हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आज के दिन भी और साथ साथ ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अब एक दिन का मसला नहीं है, अब ये हमें हर साल फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होंगे तो हमारे जो एक मौसम है यानी कि मौसमियाती तब्दीली, जिसमें सर्दी में ज़्यादा सर्दी होगी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इन चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ेगा और साथ साथ अपनी जो एग्रीकल्चर है, अपनी एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये भी बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट में पोजिशन जो है वो बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दी हैं। मार्केट इज़ डूइंग वेल, 200 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। साथ साथ कुछ ऐसी भी हम कह सकते हैं बाइंग देखी गई है जो काफ़ी अरसे से वेट एंड सी की पोजीशन में थी, कॉशियस स्टैंस था, लेकिन आज के दिन हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का स्टाइल वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दिया। 42,000 का लेवल इंटैक्ट है और साथ साथ अबव इससे जो है वो मार्केट का क्लोजर हुआ है। सो दिस इज़ द गुड साइन। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,047.36 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट गई 42,314.14, लोअर वाज 42,047.36 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,265.36, यानी कि हम कह सकते हैं कि 218 पॉइंट्स का इजाफा आज के दिन स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 237.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन 2.88 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन दिखा गया। कल के मुकाबले में 5.79 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई। एंड नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन इज क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। FFL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.51 के इजाफे के साथ। 6.35 पे क्लोजर, 31.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.04 का डिक्लाइन देखा गया, 1.57 पे क्लोजर रहा। 22.92 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली साइनर्जी 0.1 का इजाफा, 5 पे क्लोजर, 14.28 का कारोबार रहा। हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो इजिप्ट में शर्म अल शेख में दिखाई दे रहा है। COP27 जारी है। इस समिट के अंदर पाकिस्तान अपना केस भी पुटअप कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी क्या जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है, ये आज हम टॉपिक में डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ CPEC के हवाले से भी बात करेंगे। अभी रिसेंट पास में चाइना का भी विजिट था प्राइम मिनिस्टर साहब का, इट वॉज वंडरफुल, और वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई। ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बात की गई। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और फर्दर प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे। इसके साथ साथ चाइना के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब का भी जो विजिट था वो भी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि फिनोमिनल था। उसमें भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई। $12 बिलियन गवादर के अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर द रिफाइनरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे FDI आएगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लगेंगे पाकिस्तान के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ पर काम होगा, डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, तो साथ साथ हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल होगी। और हम बात करेंगे बायलैटरल कोऑपरेशन की। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो COP27 में मौजूद हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वो काउंटर पार्ट से भी मीटिंग हुई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बायलैटरल रिलेशन, ये भी बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको शांति कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप हैं सीनियर एनालिस्ट, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं
زبیر طفیل صاحب، آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. السلام علیکم زبیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. سو فاطمی صاحب، میں آپ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گی. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک طرف اکانومک کنڈیشن، ماحولیاتی تبدیلی، چیلنجز، پاکستان جو ہے وہ چاروں طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں اکانومک فریجائل سچویشن میں تھا. اب جو کہ COP27 دکھائی دے رہی ہے اور کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں، پاکستان کو پورا بھرپور موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کیس بھی پٹ اپ کرے. پلیز. دیکھیے، یہ دورہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے پرائم منسٹر کا کہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس سے گزرا ہے، سیلاب کے اور جو دوسری تباہ کاریاں ہوئی ہیں سندھ میں خاص طور پہ. یہ 27 ہے اور یہ اس کی ابتدا امریکی نائب صدر جو الیکشن میں ہار گئے تھے پریزیڈنٹ شپ کے، ایل گور نے شروع کیا تھا سب سے پہلی. اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں کانفرنس آف پارٹیز کہتے ہیں نا، مختلف 100 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جو ایک پازیٹیو ہے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن اس میں ایک منفی یہ ہے کہ ایشین کنٹریز بہت دیر سے جاگے. یہ وارننگ ہمیں لاسٹ سینچری کے لاسٹ کوارٹر سے ملنے لگی تھی، اور یورپ امریکہ نے اپنی تیاری کر لی تھی اس حوالے سے، کیونکہ وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے بنسبت ہمارے، ان کا جو ویدر اور حالات ہیں. لیکن شاید ہم کیا مطلب پورے جو ہمارا زون ہے سبھی شامل ہے اس میں، ہم نے غور نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ دورہ اہم ہے کیونکہ اس میں بات چیت بہت کامیاب ہوئی ہے. یونائٹڈ نیشن نے آپ کو وعدہ کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب ان سے ملے ہیں. اس کے علاوہ بھی فارن منسٹر صاحب کی بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ یہ معاملہ کوئی 2-4-10 لاکھ نا بلینز کا ہے جو لاسز ہوئے ہیں پاکستان، تو اس کو کور کرنے میں دو چیلنجز ہیں ہمارے پاس. ایک یہ کہ جو ہمارے نقصانات ہو چکے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے. یہ تو آسان ہے کیونکہ باہر سے مل جائیں گے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ریوائنڈ دوبارہ، یہ کیونکہ یہ ہوگا، یہ مستقل چلے گا جب تک کہ آپ اس کے لیے دو چیزیں نا، پرہیز اور علاج. تو علاج تو آپ کر رہی ہیں، پیسے لا رہی ہیں. پرہیز کا مطلب کیا؟ پولوشن آپ ختم کر سکیں گی؟ نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے. ابھی تک ہمارے ہاں دیکھیں نا، انرجی اٹ سیلف پرابلم ہے. انرجی کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ خود پولوشن پیدا کرتا ہے. گاڑیاں ہیں، دھواں ہے، مطلب ہماری جو، اور یہ ہمارا پروڈیوسنگ جو ایک کاربن پروڈیوسنگ کنٹری پاکستان نہیں ہے، یہ تو دوسرے کنٹریز کی کاسٹ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں. ہوتا سوال یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، آپ فیملی میں رہ رہے ہیں تو سب کو بھگتتے ہیں نا، اکیلے تو نہیں چل سکتے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو پورا ایک لائعمل بنانا ہوگا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارے یہاں جو دشواریاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں ساری پلاننگ اور پروجیکٹس سرکار کی بنیاد پہ چلتے نہیں. اس میں قوم کو یکجا ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا خلاف، اس سے کوئی بحث نہیں. یہ ہمیں کام کرنا ہے، ختم بات. ہم رہیں چاہے آپ رہیں. یہ جس دن آپ کے یہاں پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد چیزیں آسان ہو جائیں گی. مطلب اگر کوئی پالیسی ریپبلکنز بنا رہی تو یہ نہیں کہ ڈیموکریٹس اس کو الٹ دیں، نہیں ہوتا نا ایسا. ہمارے یہاں ہوتا بدقسمتی سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی کہا ہے کہ جی اس میں ہمارے جو بھی آپ کے کرنٹ پیمنٹس ہیں اس کی میچورٹیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ملک جو ہیں ایکسٹینڈ کر دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان یہ کوئی صرف وداؤٹ ریزن نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی ریزن ہے، اس کی تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو وہ خاص طور پہ ویسٹ جو ہے اس سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لونز جو ہیں اس کو ریسکیڈول کریں گے تاکہ انہیں پیمنٹ کرنے میں آسانی رہے۔ رائٹ، فاطمی صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ جو ہمیں رول اوور کیا گیا ہے یہ ڈیٹ اور چائنا کی جانب سے، اور جو سعودی ولی عہد ہیں وہ بھی اس منتھ کے 3rd ویک میں جو ہے وہ آتے ہوئے وزٹ ہے ان کا بھی، تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا سی پیک کے حوالے سے بھی، اور سعودی ولی عہد بھی یہاں پر گوادر کے اندر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ دیکھیں اصل میں ہے کیا کہ سی پیک تو ظاہر ہے ہمارا بڑا پرانا پروجیکٹ ہے جو ہم نے خود ہی میں ہینڈل کیا، اللہ کا شکر ہے اٹ از گیٹنگ بیٹر، اور جو پروجیکٹ 50 بلین کے تھے وہ 62 بلین پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم نے چائنا سے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو دوبارہ رول بیک کیا جائے، اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، رائٹ، اس کے ساتھ افغانستان کو بھی ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں، ایران کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہ پورے ایریے میں آئے۔ انڈیا ہمارے لیے پرابلم بنا، وہ نہیں تیار ہے، لیکن یہ جب تک کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان، ایران اور پاکستان تینوں نہیں کور کرے گا، اس کے پھل بہت جلدی واضح نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کی جو ایک لوکیشن ہے وہ بڑی بلیسڈ اسی لیے لوکیشن تو فائدہ ہے۔ لیکن دیکھیے ایک چیز یہ بھی بتا دیں، وہ میں اس پہ آپ کے اس جملے پہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ جب الگور نے پہلی تقریر کی کلائمیٹ چینج سے الگ بتا رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ دنیا کے 3 مذاہب جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوئے، وہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 چوائس دیا، نعمتوں کا اور عذاب کا، اور یہ کہا کہ دونوں تمہارے ہاتھ میں کہ تم نعمتیں لے لو یا زندگی لے لو جو۔ تو بات یہ ہے کہ کہنا تو بہت آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو خامیاں ہوں گی نا، ہمیں وہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم سے وہ ایررز اگر ہم کریکٹ کرتے جائیں گے تو ہم صحیح، جیسا کہ آپ نے کہا سعودی عرب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ آپ کا انرجی سیکشن جو ہے یہ جب تک آپ درست نہیں کر پائیں گے آپ کچھ نہیں۔ انرجی پہ جو آپ جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ خود پولوشن کا ذریعہ بن رہا۔ دنیا اب گیس اور پیٹرول سے نہیں کر رہی ہے انرجی، ہم اس سے کر رہے ہیں۔ ہمیں اب آلٹرنیٹ ریسورس ڈھونڈنے ہوں گے، پانی سے، ونڈ سے، اور ڈفرینٹ سولر سے، دھوپ سے، بہت سارے سسٹم ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہے کیا مطلب، جیسے ہم کہتے ہیں تھر کول بہت بڑی نہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ چائنا پہ امریکنز پورا پریشر یہی ہے کہ بھئی کول بند کریں آپ، کیونکہ چائنا بہت زیادہ یوز کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر ایک چیز کی اچھائی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم اس کی برائی بھی ہے۔ اچھا اسی طرح لوگ کہہ رہے ہیں بھائی درخت لگاتے جائے، درخت نہیں، درخت لگانا از ناٹ دا اونلی سولوشن، نا بالکل نہیں۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہاں انوائرمنٹ کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اور وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پہلے، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ایک چیز ہے کہ آپ بہتر کر رہے ہیں اور ایک چیز ہے بدتر کو روک رہے ہیں۔ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو منفی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں، مثبت خود بخود سامنے آئے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ رائٹ، نیگیٹیوٹی کو روکیں اور پازیٹیوٹی کو پریویل کریں۔ زبیر صاحب ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ یہ جو سعودی ولی عہد صاحب کا جو MBS کا وزٹ ہوگا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اینڈ وی نیڈ انویسٹمنٹ۔ تو اب جو انویسٹمنٹ آئے گی فار دی ریفائنری سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وی آر لیکنگ آف دی ریفائنریز، یہاں پر ریفائنریز پہلے ہی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی تو ہمارے جو ایک بل ہے امپورٹ بل، اس کے اوپر کتنا ایک کوشن ہوگا؟ دیکھیے جو ریفائنری کا جہاں تک تعلق ہے، یہ 2-3 سالوں سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، جس میں پہلے انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کہ وہ گوادر کی کسی جگہ پہ یہ بڑی ریفائنری لگائیں گے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد آخری 2 سے 3 سالوں میں جو ہے
وہ ایک دم سے سلو ڈاؤن ہو گئی، جبکہ شروع میں ایک ایم او یو بھی سائن ہوا تھا کہ ایک بہت بڑی آئل ریفائنری گوادر میں لگے گی، لیکن وہ پھر آخری 3 سال میں اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ لیکن حال ہی میں گزشتہ 6 مہینے سے جو حکومت دوبارہ آئی تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے اس پہ کام شروع کیا، بات چیت کی، اور اس کے بعد سعودی حکومت نے کسی حد تک اس پہ رضامندی بھی ظاہر کی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، اس پہ دوبارہ سے غور کرتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ ہمارے پاس ریفائنری کی 2 بڑی انویسٹمنٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو سعودی عرب والی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں تقریباً طے ہے کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ، یہ اسی مہینے میں 3rd ویک میں پاکستان آئیں گے، اور موسٹ لائکلی ان کی موجودگی میں ایک ایگریمنٹ ضرور سائن ہوگا، وہ اس ریفائنری سے متعلق ہی ہوگا، اور ریفائنری کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ دوسری ریفائنری جو ہے وہ یہاں پہ ہب کے پاس لگنے جا رہی ہے، جس میں آلموسٹ کافی بات چیت ہو چکی ہے، وہ ہے پارکو جو ریفائنری ہے جو ملتان میں لگی ہے، جس کے ہمارے 50% پارٹنر جو ہیں وہ ابو دھابی گورنمنٹ ہے، یہاں ایڈنوک کمپنی ہے، ان کے ساتھ بات طے ہوئی ہے، اس کی جگہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ پورٹ اپنا ایک پورٹ کہاں بنے گی، کیا ہوگا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑی ریفائنری جو ہے وہ لگنے جا رہی ہے۔ اس کا کافی ہوم ورک ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال 2023 میں جو ہے اس کا فائنلی ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا۔ رائٹ، اچھا ریفائنریز لگیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ بھی پازیٹیو آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو امپورٹ بل ہے، فاطمی صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمیں اس لیے بھی پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں ایک کلین جو پیوریفائڈ فیول ہے وہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ وی ہیو نو ریفائنریز ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ بالکل، دیکھیے ہے کیا بینیفٹ ہوگا سر؟ ہمارے پاس جو کروڈ آئل آتا ہے اس کو جس پروسیس سے ہم گزارتے ہیں اس کی کاسٹنگ اس سے بہت زیادہ آ جاتی ہے جو اگر ہمارے پاس وہ ساری فیسلٹی ہو۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ریفائنری ہماری موجود تھی ہم نے اس پہ کتنا کام کیا ہے۔ ہمارے پاس تھی ریفائنری، ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس ریفائنری موجود ہے، ہم نے وہاں بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ آپ لے آئیں گے انویسٹمنٹ، بتائیے، بالکل اچھی بات ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، انویسٹمنٹ آئے، انویسٹمنٹ کی جو صحیح یوٹیلائزیشن ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایوری انویسٹمنٹ برنگس سم آف دا لائبلٹیز ٹو۔ انویسٹمنٹ کے ساتھ اخراجات ہیں نا، آپ کو اس کا انٹرسٹ پہ، آپ چائنا کے دیکھ رہے ہیں، چائنا کو کتنا ہیوی انٹرسٹ دینا پڑا آپ کو، حالانکہ 1.6 ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایون دن آپ دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریفائنری جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہب پہ لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کیا اچھا ایک جو سب سے اہم پاکستان میں جو ایشو میں سمجھتا ہوں جو میری ناقص عقل وہ یہ کہ ہم اسکیجول کے معاملے میں وی آر فیل، مطلب ہم کہتے ہیں ہم 2023 میں کمپلیٹ ہے لیکن نہیں کرتے ہیں، تو جب آپ ٹائم لیپس کرتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ کہ آپ نے مجھے کہا مکان بنا دیجیے گا 2023 تک، میں بنا رہا ہوں 26 تک، تو جو 1 کروڑ کا کمٹمنٹ ہو گیا تو 1 کروڑ والا مکان 6 کروڑ کا بن جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلے آپ کو اپنی درستی کرنی ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب جب فرسٹ ٹائم گوادر گئے یا جب انہوں نے یہ ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کی تو چائنیز نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 2023 میں جو ہے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے یہ ایئرپورٹ، تو اٹ مینس کہ دے آر ایکچولی ہمیشہ جو وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، دے نیور ڈو مس کمٹمنٹس۔ تو یہاں پر ہمیں بھی اس چیز کو فوقیت دینا پڑے گی، ہمیں بھی اس چیز کو جو ہے وہ بارہا یقینی بنانا ہوگا۔ آپ کو وقت کی قیمت سمجھنی پڑے گی کہ وقت جو ہے تمام پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھتے ہیں، اور اسی لیے بہت سی جگہوں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں۔ جیسے آپ بیٹھے ہو، آپ کا تو تعلق ہی بزنس سے ہے، ہم ایکسپورٹ میں فیل ہو گئے، کوئی بھی میں وجہ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں جو اخبار پڑھتا ہوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا امپورٹ جو ہے وہ ہم پہ چڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اچھا ایک قطع کلام، ایک بات دیکھیے ہے کیا، پوری دنیا اس وقت صرف ایک چیز کے لیے لڑ رہی ہے، اپنی پہنچ دوسرے کی سرحد تک، یہی جنگ ہے نا، اور تو کوئی جنگ نہیں ہے کہ بھئی میری وہاں پہنچو تاکہ میرا کاروبار ہو۔ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ہے اکانومی کو
صحیح کرنے کا وہ صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے تمام اطراف کے لوگوں سے کھول دیں دروازے بزنس. بالکل ایران ہے, افغانستان ہے, بائلیٹرل ریلیشن ہمیں اسٹرانگ کرنے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے نا اب وہ امریکہ کود کے آ رہا ہے وہ نریندر مودی کے پاس, تو کوئی رشیا جا رہا ہے, کوئی چائنا جا رہا ہے, سب لگے ہوئے نا, مطلب ظاہر. تو ہمیں بھی چاہیے, ہمارے ساتھ ایران ہے, افغانستان ہے, ہندوستان, کوئی بھی ہو, پولیٹیکل اپنے ہنگامے چلتے رہیں, لیکن آپ کو وہ گراؤنڈ تو ملنا چاہیے جہاں آپ کاروبار کریں. ریجن میں ہمارا کاروبار اسٹرانگ ہونا چاہیے. سب سے بڑی, بلکہ پتہ نہیں ابھی کوئی جرمن ایکسپرٹ آیا تو اس نے کہا ہی ہے کہ بھائی اکانومی آپ کی اسی دن صحیح ہو جائے گی جس دن آپ کا تعلق بن جائے, مواصلات جس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں وہ آپ کے بڑھ جائیں گے تو کاروبار بڑھ جائے گا. بھائی آپ ایک کراچی میں ایک چیز بیچتے ہیں, پھر اس کے بعد لاہور میں بیچتے ہیں, وہ آگے جا کے ایران میں بیچتے ہیں, چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. وہ آپ کو کرنا پڑے. لاجسٹک کا نظام بہتر ہونا چاہیے. زبیر صاحب, ML1 پروجیکٹ کراچی ٹو پشاور, چائنا کی اگین ایک پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, بائلیٹرل ریلیشنس آپ کی بات, انہوں نے بات کی فاطمی صاحب نے, اور بائلیٹرل ریلیشن پاکستان کو ہر کنٹری سے, کنٹری ٹو کنٹری اسٹرانگ کرنے ہوں گے, ریجن میں بھی, آؤٹ آف دی ریجن بھی. آپ سمجھتے ہیں چائنا سے جو یہ ہمارا یہ ML1 پروجیکٹ ہو رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, لاجسٹکس سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ML1 سے پہلے میں آؤں گا گوادر اور گوادر ایئرپورٹ کے اوپر. جی, گوادر ایئرپورٹ جو بن رہا ہے وہ چائنا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو تحفتاً بنا کے دے رہے ہیں, گفٹ. ہاں, اس کی تقریباً $300 ملین لاگت ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فورتھ کوارٹر 23 میں یہ ایئرپورٹ ریڈی ہو جائے گا, اور وہاں پہ بڑے سے بڑا جہاز بھی بڑا ہوگا, اور بڑے سے بڑا جہاز وہاں لینڈ ہو سکتا ہے. وہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, میں نے کچھ عرصہ پہلے جا کے بھی دیکھا تھا, تو وہاں پہ کام بہت ہو رہا ہے, دن رات ہو رہا ہے. اور تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی یہ ایئرپورٹ بننا, کہ پھر وہاں سے آپ کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی آئیں گی, مڈل ایسٹ سے ڈائریکٹ وہاں پہ آئیں گی. اب آپ نے کہا کہ ML1 کا, ML1 دیکھیے ہمارے پاس اس فاسٹ ٹرین کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو. ہم جو ہے کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں ٹرین میں 24 گھنٹے لگتے ہیں, پشاور جاتے ہیں اور 26-27 گھنٹے لگتے ہیں, اور ہماری جو ایگزسٹنگ ٹرینز ہیں وہ اتنی فاسٹ نہیں ہیں. چائنا میں جو ٹرینز چلتی ہیں وہ قریب انٹرسٹی جتنی بھی ٹرینز ہیں وہ 350 کلومیٹر پر آور سے چلتی ہیں. تو ابھی جو ML1 کی بات ہو رہی ہے یہ 160 کلومیٹر پر آور کی ٹرین ہے. یہ وہ ٹرین ہے جو چائنا نے آج سے چند سال پہلے اس کو ترک کر دیا. وہ اس کو آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ فاسٹ ٹرین پہ آ گئے ہیں جو میں نے آپ سے کہا 350 کلومیٹر ہے. تو بہرحال اگر ہماری آج 80 کلومیٹر ہے, 80 کی جگہ 160 بھی جاتی ہے تو ڈبل ہو جاتی ہے. تو آپ کا کوئی بھی راستہ جو ہے, چاہے وہ اسلام آباد جانے کا ہے تو 24 گھنٹے سے 12-13 گھنٹے پہ آ جائے گا, پشاور جانے کا ہے تو کافی فرق آئے گا. اس سے ہماری لوگوں کو جو ہے آسانیاں پیدا ہوں گی, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ML1 کا پروجیکٹ ہے یہ اس پہ اس طرح اسی تیزی سے عمل ہو جیسے کہ بات چیت ہوئی ہے. اور چائنا جو ہے وہ بالکل, ابھی میں نے آج ہی کے نیوز پیپر میں پکچر دیکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ چائنا سے جو ہے وہ جو فاسٹ ٹرینز کی جو بوگیاں ہیں وہ انہوں نے شپ کی ہیں, وہ شپ کے اوپر رکھ رہے ہیں جو پاکستان آئندہ 1 مہینے میں پہنچ جائے گی. تو چائنا کے اینڈ سے تو کافی کوشش ہو رہی ہے. باقی کام ہے ہمارا اپنا کہ ہم ان سے کیسے کام لینا چاہتے ہیں. اصل میں اگر پاکستان نے واقعی ان جگہوں پہ ترقی کرنی ہے نا تو چائنا سے سیکھے. جب تک آپ سیکھیں گے نہیں, ان کی رفتار بہت تیز ہوگی, آپ کی رفتار سلو ہوگی, تو 2 پہیے ساتھ چلیں گے ہی نہیں, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بہتری پیدا کریں, اور جہاں ہماری پرانی عادت ہے کہ چیزوں کو آہستہ کرنے کی وہ اس کو روکا جائے, اس کو بند کیا جائے, تو تیز رفتار سے آگے کی طرف بڑھا جائے. اور دیکھیں یہ جو ہوتا ہے ہمارے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں جو 24-26 گھنٹے لگتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے لوگ بڑے بڑے سامان لے کے جاتے ہیں, صندوق لے کے جاتے ہیں. اگر یہی سفر جو ہے 24 گھنٹے کا 10 گھنٹے میں ہو جائے تو لوگ آسانی سے سفر کریں گے اور ان کا خرچہ بھی کم ہوگا. رائٹ, اور ٹائم بچے گا, ٹائم از منی. فاطمی صاحب, ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے, پرانی چیزیں یا پرانے طور طریقے جدت لانی ہے, اور جتنا جدید ہوگا اتنا ہی آسانی پیدا ہوگی. لیکن جدید کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہے. جیسے کہ زبیر صاحب نے کہا کہ ہم جتنا زیادہ آگے بڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم چائنا کے ساتھ اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. ایک طرف یہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کاوش ہے, PDM گورنمنٹ پوری ہی کسی نہ کسی طریقے
طریقے سے پاکستان کو آئسولیشن سے نکال کے سب کے لیے جو ہے وہ ایک ویلکمنگ نوٹ کریٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہاں پہ کچھ کرٹکس بھی دیکھا جا رہا ہے، کچھ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ کلچر سر کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ بہت وقت لگے گا. میں اکثر کہتا ہوں ظاہر ٹیلی ویژن پہ سب کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا. بات اصل میں یہ کہ پاکستان بہت اچھا ملک تھا، بہت اچھا ملک. اس کو ہم نے خود بگاڑا ہے نا، تو خود ہی صحیح کریں. مطلب دیکھیں نا، یا تو یہ پاکستان بڑا برا ملتا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو صحیح کر رہے ہیں. نہیں، پاکستان بہت اچھا ملک ہے. میں نے تو اب میری جو عمر ہے اس میں سارا ہم نے 60 70 80 کا دہائی دے گا، ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیمیج کیا، اپنے گھر کو خود ہی توڑ توڑ کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی تشخص پیدا ہو، اور یہ ہم طے کر لیں کہ سیاست الگ ہے، معاشیات الگ ہے، مذہب الگ ہے، سب کے اپنے اپنے خانے ہیں جو ایک دوسرے میں دخل نہیں دیں گے. اب یہ بزنس میں نے یہ بہتر بتایا، بزنس تو ان سے پوچھے نا. اب اگر آپ فرض کیجئے کہ مجھ سے پوچھیں گے یا کسی علامہ صاحب سے یا کسی سیاستدان سے، نہیں، جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. اگر یہ ہم ایک بار دل سے عہد کر لیں کہ بھائی، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اگر کوئی آدمی ایک گلاس پانی بھی پلا رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے. پلا رہا ہے نا بھائی، چھین تو نہیں رہا ہے نا. تو اگر جو آپ نے کہا نا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کریں. اگر تو وہ تنقید بہت مثبت ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، کرنی چاہیے، اچھے معاشرے کی پہچان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ضد برائے ضد کہ بھائی بحث کرنی ہے، مجھے تو نہیں ماننی ہے آپ کی بات، تو اس سے ہوگا کیا کہ ہم اور ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے. اور میں نے کہا کہ دیکھیں، پاکستان کا صرف ایک المیہ ہے کہ یہ ہو گیا 7-8 مربوں چیزوں کا مربع بنا ہوا. جی، یہ ہمیں ہر حال میں ڈیفائن کرنا ہوگا کہ کہاں سیاست ہے، کہاں مذہب ہے، کہاں معاشیات ہے. یہ جس دن ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے، جس کا کام جو ہے وہ کرتا رہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دشواری ہوگی. اچھا، اکانومک کنڈیشن کو ڈے بائی ڈے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سی پیک ون آف دی ایگزامپل. کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بائلیٹرل ریلیشن کو بھی اسٹرانگ کرنا؟ جیسے کہ ابھی ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم دیکھا، اینڈ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، جیسے کہ زبیر صاحب نے کہا کہ COP 27 میں اینٹونیو گوٹریس جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے، وہ پاکستان کے لیے پلی کرتے ہوئے دکھائی جی 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 نہیں، یہ بہت، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں. کوئی لیکن پھر وہی ہے کہ سوال یہ کہ یہ سفر جاری رہے، اس میں رکھنا نہ پڑے، اس میں رکاوٹ نہ پڑے. اور میں نے پھر کہا، جیسے چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے کہ جو حالانکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں، لیکن در حقیقت چائنا سے ہماری 56 میں شہید سروردی کے زمانے میں دوستی، چوئن لائی کے زمانے میں. اور وہ دوستی، بلکہ میں پروگرام سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بڑے لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ بھائی چائنا سے کیا، تو کیونکہ چائنا اس وقت خود اپنا برا حال تھا موضوع تنگ صاحب کا. تو شہید سروردی نے کہا تھا کہ لیٹ اس سی، تم 50 سال بعد بھی. آج چین جیسا میرا خیال دوست آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ ایگری کریں گے کہ یعنی ہمارے اچھے میں، برے میں، ہماری یعنی بے وقوفی میں اور عقل مندی میں، ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا. دوست تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر ہر وقت جو ساتھ وی مسٹ یوٹیلائز. اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کرے. جو انہوں نے کہا بہت اچھا میسج ہے کہ اگر ایک پہیہ بڑا ایک چھوٹا تو گاڑی نہیں چلے گی، تو ہمیں چاہیے کم سے کم اس کے ساتھ دوڑ کے ساتھ. اچھا، ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے ان کے ایکسپیرینسز سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاورٹی ایلیویشن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی چینجنگ کی ہے انہوں نے تو جو کمال کیا. تو میرے تو بلکہ میں تو بعض وقت سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ ہمارا جنرل خیال یہ تھا کہ صرف جو ہے کیپٹلزم اور ڈیموکریسی ترقی کا راستہ. انہوں نے تو چینج کر دیا، بالکل بتا دیا کہ نہیں صاحب. فاطمی صاحب، میں آپ کو ایک چیز دکھانی چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 346 کلومیٹر. یہ ٹرین کی سپیڈ ہے جس میں بیٹھا تھا چائنا میں آج سے 3 سال پہلے. جی جی 346 کلومیٹر. تو وہاں پہ تو آلریڈی چل رہی ہے. اور دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے. اور اس ٹرین کا میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ٹرین ہے، اس میں اتنی اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جتنی سیٹیں ہیں اتنے مسافر اندر چڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اگر راستے میں کھانے کا ٹائم آ رہا ہے تو کھانا ملتا ہے، چائے کا ٹائم آ رہا ہے تو چائے ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے. اتنی اچھی سروس ہوتی ہے. اور دیکھیں چائنا جو ہے، چائنا تقریباً 51 سال سے جا رہا ہوں. میں پہلی دفعہ چائنا میں 71 میں گیا تھا، 1971 میں. تو آج 51 ایئرز ہو گئے. میں نے چائنا کو اتنی غربت کے حال میں دیکھا ہے کہ پوری قوم بائسیکل پہ ہوتی تھی. آدمی عورت کا ایک ہی لباس ہوتا تھا، ایک ہی رنگ کے قمیض، شرٹ، اور 2-3 رنگ ہوتے تھے. گرے کلر ہوتا تھا، بلو کلر ہوتا تھا، اس طرح سے ہوتا تھا. سب اس میں رہتے تھے. تو
ان کے پاس آپشن نہیں تھی. بہرحال انہوں نے بہت محنت کی, ان کے لیڈر بہت اچھے تھے. وہاں پہ کوئی لیڈر جو ہے ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا. وہاں پہ جو بھی صدر تھا, وزیر اعظم تھا, اقتدار کے بعد پھر اپنے گاؤں میں چلے جاتے تھے یا اپنے صوبے میں جا کے وہاں پہ آرام سے ٹائم گزارتے تھے. لیکن ہمارے یہاں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدان خود ہی نئی حکومت سے ڈر کے بھاگے. پولیٹیکل نہیں کرتے یہاں پہ گفتگو, میں آپ سے ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشین بھی کوششیں کر ہی رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان لوگوں نے چائنا میں بہت محنت کی اور غربت بھی اتنی تھی کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم زیادہ تھی اور چائنا کی کم تھی. یہ لاسٹ 50 ایئرس کی بات اور یہ نیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے, ہماری اپنی نیشن. ہم ایز اے قوم بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اب ہمیں ایک ہونا ہے. ہم ڈیلی کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرو آپ کو بتانے کی کہ یہاں پر پاکستان کو ضرورت ہے ایک قوم کی, اور ہمیں ایز اے نیشن اسٹرانگ ہو کر یہاں پر ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے پتہ چلے پوری دنیا کو کہ یہ قوم بھی کچھ کر سکتی ہے. یہ قوم جو ہے وہ جس طریقے سے سی پیک کے لیے گیم چینجر کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, یہ قوم ہے یہ بھی ایک گیم چینجر ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مل کر آنے والے دنوں میں ہماری کوششیں, ہمارے ینگسٹرز کی کوششیں رنگ لائیں گی. بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی, اور جو ابھی ہم صرف باتیں کر رہے ہیں نا, یہ باتوں میں نہیں امپلیمنٹیشن کے تھرو ہمیں دکھائی دیں گے. سو فاطمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبیر صاحب بھی موجود ہیں. فاطمی صاحب پلیز یہ بتائیے کہ یہاں پر اکانومک جو ہے وہ ایک کنڈیشن آپ نے کہا کہ پاور جنریشن کے تھرو جو ہے بہتر کی جا سکتی ہے. میں ابھی آپ کو انہوں نے ذکر کیا کمیونیکیشن کا, بلکہ مجھے دکھایا بھی. اب انہی سے میں پوچھ رہا ہوں, یہ شہر کراچی کے بزنس مین, یہاں سے فیصل آباد تو بہت دور کی بات ہے, آئی چندری گڑھ روڈ پہ سارے دفاتر ہیں, وہاں سے سائٹ اور کورنگی جو دونوں انڈسٹریل ہب ہے پہنچنے میں بعض وقت 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک سیمپل انہوں نے کہا ان کے پاس جاپانی بائر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو سیمپل منگوانا ہے. انہوں نے کورنگی کال کیا کہ بھائی جلدی لاؤ, اس کو 1 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے, وہ سیمپل 4 بجے شام میں لا رہا ہے. بھائی شہر تو چھوڑیے, آپ ودن دا غلط تو نہیں سٹی. ہاں کراچی میں جی انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے, آپ کو پورا. اچھا دوسری مثال میں بتاؤں, چونکہ ان کی بھی عمر اور میری بھی, آپ کی ابھی نہیں ہے. بالکل نہیں. 70s میں ہم لونڈے لپاڈیے تھے اور سائٹ ایریے میں پوری رات گھومتے رہتے تھے. رونق ایسے ہوتی تھی جیسے ایکسپو سینٹر ہے, ہر جگہ ڈھابے ہوتے تھے. 11 بجے کی شفٹ صبح 6 بجے سے 6 بجے کی شام میں, شام کی صبح, اور لوگوں کے پاس سر کھجا. دیکھیے ہے کیا اس قوم کو جو سب سے بڑا پرابلم سر, ابھی بھی تو ینگسٹرز ہیں سارے. نہیں سن لیجیے, کام آپ کے پاس نہیں ہے, دیٹ از دا مین پرابلم. جوان برباد ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو روزگار نہیں, کام پہ لگائیے, چھوڑیے مت 1 منٹ بھی. میں لکھتا ہوں آرٹیکل, تو میں نے ابھی لکھا کہ ہمارے زمانے میں جب سائٹ میں انڈسٹری چلتی تھی تو نہ ہمیں میلاد میں جانے کی فرصت تھی, نہ مجلس میں جانے کی, نہ شادی میں, نہ ولیمے میں, کیونکہ ہم کہتے تھے نہیں بھیا میرے پیسے کٹ جائیں گے, شفٹ جا رہی ہے, نائٹ شفٹ ہے, ڈے شفٹ ہے, ساری شفٹ میں کام کریں. بیکاری اٹ سیلف. لوگوں کو آپ امپلائی کریں اور کوشش کریں کھپت کریں, کوئی بھی کام کریں, چھوٹے چھوٹے بزنسز میں لگائیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو, جو آپ نے انرجی کا کہا بالکل صحیح ہے, اس کے یہ تو خیر مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ اگر اس کو ہم نے 1-2 سال میں اوور کم نہیں کیا تو ہم اور نیچے چلے جائیں گے. اور یہ دیکھیں سیاسی بحث نہیں ہے, دیکھیں یہ بالکل دال روٹی والی بات ہے. بچے پل رہے ہیں, ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک خوشحال, آپ بھی کہہ رہی ہیں. مجھے صرف پتہ, ہاں محمد زبیر وہ جو اپنے ہمارے میرے دوست ہیں, وہ ایک پروگرام میں بحث کرتے, میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ چھوڑیں فائنانس منسٹر صاحب کو, آپ نیو کراچی چلے جائیں اور ایک غریب فیملیز کی عورت سے کہیں کہ تو بجٹ بنا کے دے دے, 15,000 میں گھر کیسے چلا دی, 2 بچے اسکول کیسے جا رہے ہیں, ختم ہو گئی بات. کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں, کسی فائنانشیل جائنٹ کی ضرورت نہیں. رائٹ. تو آپ کو یہاں گھسنا پڑے گا. جو یہ کہہ رہے ہیں نا چائنا میں وہ عوام میں شامل ہوئے, اپنے آپ کو عوام میں شامل کیا, سائیکل پہ گھوم گھوم کے چلے تو آئے نا. ہم لوگ کر کیا رہے, زبانی تو دنیا میں کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں. بالکل. آپ کو اسی وجہ سے جب فلڈ آیا تو پرائم منسٹر صاحب بھی جا کر جگہ جگہ گئے, ان کی پریشانیاں دیکھی, اور ایون سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی لے گئے تھے, UN سیکرٹری جنرل کو, انہوں نے خود دیکھا وہاں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اوپر آنا پڑے گا. نہیں آپ جتنی بھی باتیں کر لیں, ہم سب کر لیں, حاصل کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو آپ کے ہاں غریب ہے اس کی عزت و وقار اپنی فیملی کے ساتھ کیسے
کیسے مینٹین ہو سکتی ہے؟ اچھا میں نے کہا نا کہ لوگ پھر کہتے ہیں جی باغی ہیں، بڑی بڑی باتیں. بات یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں سگنل پہ رکتا ہوں اکثر، اب ایک طرف برائی نہیں ہے لیکن اچھائی بھی نہیں. ایک طرف پراڈو کھڑی اور ایک طرف منی بس پہ 60 آدمی چھت پہ بیٹھا ہوا. کیسے آپ ملک ترقی کریں؟ مجھے سمجھا دیں. آپ اس کو بس دینے کو تیار نہیں ہیں. میں غلط تو نہیں صحیح کہ تو ٹرانسپورٹ سسٹم آپ سمجھتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. میں کوئی 22 سال امریکہ میں رہا، وہیں سے میں نے پڑھا. وہاں غربت کم نہیں ہے ہم سے، لیکن بھوکا نہیں مرنے دیتے کم وقت کسی کو. ہر گھر میں گاڑی بھی ہے، فریج بھی ہے، ریڈیو بھی، اور باقی اپنا حرام گھوم رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی. مطلب انہوں نے ایک رکھا ہے کہ ہم اس سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے نیچے آئیں گے تو جا کے ہنگامہ کریں گے یہ لوگ. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اوپر کے لیول پہ پلاننگ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نیچے کے لیول پہ غریب غربا کے لیے جتنی میکسیمم، اور وہ صرف یہی لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ ہے انڈسٹری آپ کے پاس. دیٹ از دا اونلی سولوشن. انڈسٹریلائزیشن از دی اونلی سولوشن. میرے حساب سے اور کوئی سولوشن نہیں ہے کہ گھر گھر انڈسٹری لگائیں، چھوٹی لگائیں، بڑی کارخانے ہوں، چھوٹے ایس ایم ایز ہوں، مگر یہ کہ جیسے ہانگ کانگ. فاطمی صاحب نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے یہ کہ آپ کی بس کے اوپر 25-30 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ایک گرے تو نیچے گرے گا، زخمی ہوگا اور ہلاک بھی ہو سکتا ہے. اور جب تک یہ حکومت، میں اس میں حکومت کا فرض سمجھتا ہوں، توازن حکومت کا کام ہے کہ یہ اگر نہیں کم از کم بڑے ایشو ہو جاتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ چینج ہے، وہاں اس نے اپنے پروونس. اب شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے سی ایم تھے تو انہوں نے اتنے سارے کام کیے، اتنے زیادہ ٹرانسپورٹ کے پورے جال بچھا دیے. اب ڈفرینٹ پروونشل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ وہ ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. اور مجھے دیکھیے میں بھی سندھ کا رہنے والا ہوں. ریڈ والی جو بڑی اچھی آئی ہیں، دیکھیے میں بھی سندھ کا رہنے والا ہوں، کراچی میں پیدا ہوا اور یہاں 70 سال سے مطلب آئی ایم ان دس سٹی. تو مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کراچی کی جتنی آمدنی ہے، اگر سندھ گورنمنٹ چاہے تو اس کو کچھ حصہ اگر ٹرانسپورٹ پہ لگا دے، بسز لا کے پرووائڈ کرے، سب کچھ کرے، تو یہاں پہ بھی بہتری آ سکتی ہے. کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اب میں نے کل ٹی وی میں ہی دیکھا کہ پنجاب میں انہوں نے کہا جی جو بھی بس چل رہی ہے وہاں پہ، اورنج لائن یا جو بھی چل رہی ہے، اس کی انہوں نے ٹکٹ رکھی ہوئی ہے 20 روپے، 25 اور 30 روپے. اگر وہ 42 کلومیٹر تک جاتا ہے تو 30 روپے ہے. اس سے اگر کم ڈسٹینس پہ ہے تو 20 کلومیٹر ہے. تو وہاں کی حکومتیں کر رہی ہیں، چاہے اس میں کسی کی بھی حکومت ہو، شہباز شریف کی ہو یا پرویز الہی کی ہو، تو وہاں کر رہے ہیں. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کے لوگوں کا خیال کریں، اس کے غریبوں کا خیال کریں. یہ سارا ٹیکس جو سندھ کا ہے 95%، میں آپ کو بات میری غور سے سنیے، 95% جو ٹیکس سندھ میں جمع ہوتا ہے کراچی سے جمع ہوتا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو سارا ٹیکس جمع ہوتا ہے اسی سے، تو وہ بھی تقریباً 60% سے زیادہ ہے، یہیں سے ہوتا ہے. تو خدا را اس پیسے کو کراچی کے اوپر لگائیں. ویو سے جب دوسرے کنٹریز ایک طرف نیشنل لاجسٹک پالیسیز لا رہے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے، خاص کر کراچی کے لیے جو کہ ایک ہب ہے انڈسٹریز کا، اس کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہونی چاہیے. بالکل. اچھا آپ سمجھتے ہیں نیشنل لاجسٹک پالیسی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی سر. دوسرے کنٹریز میں یہ بہت زیادہ کامن ہے اور دیکھا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بھی جیسے کہ پاور جنریشن کی بات پھر وہ وہیں رہ گئی تھی، فاطمی صاحب سے بھی ہو رہی تھی. پاور اب ونٹر سیزن آ رہا ہے، بڑے ایشوز ہو جائیں گے، کرائسس آ جائیں گے، اس کے اوپر گورنمنٹ پہلے ہی فیس کر رہی ہے چیزیں. کیسے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، ٹیکل ہوگا؟ کیونکہ میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کچھ دوستوں کے ساتھ. یہاں پر ایک تو سردی میں گیس کی بہت قلت ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ہنگامی طور پہ حکومت نے LPG منگوانے کا اعلان کیا ہے. اور سوئی ساؤدرن گیس کمپنی جو ہے وہ کیا وہ کافی ہوگا؟ پتہ نہیں کافی ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جو شارٹ فال ہے اس کا 70-80% پورا ہو جائے گا. وہ انہوں نے کوشش شروع کی ہے، اور اس گیس LPG آئے گی، اس سے کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. اور ادروائز تو دیکھیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور اب ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں. ایک ہے لانگ ٹرم آپشن. لانگ ٹرم آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہائیڈل جو ہے ڈیم کی بجلی بنے، وہ بہت سستی ہوتی ہے. وہ اگر آج بھی بنائیں گے تو 3 روپے یونٹ سے بنے گی، لیکن اس کے بنانے میں 10 سال لگتے ہیں، 8 سے 10 سال لگتے ہیں اگر آج حکومت یہ کارروائی شروع کرے. لیکن کیونکہ ہم آپس میں اندرونی طور پہ اتنے خلفشار کا شکار ہیں کہ وہ 8-10 سال والی بات تو سوچتے نہیں ہیں. وہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پروجیکٹ شروع کر دیں گے دوسری گورنمنٹ کوئی وہ ہو تو کرکٹ کی زبان میں پہلے ون ڈے میچ ہوتا تھا، اب آگے T20، تو یہ بھی T20 ہے.
اب پبلک کے اندر صبر کا پیمانہ نہیں ہے، پبلک بھی چاہتی ہے کہ ہمیں جو کچھ آسانی ملنی ہے لیکن جلدی سر اب ملنی یہاں بزنس کی بات کر رہے ہیں، یہاں ملک کے لیے دیکھیں بزنس کا اکانومی کے ایسا لیے ہے، بات کر رہے ہیں. بزنس کا آپ ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر کا کہہ رہے ہیں تو دو قسم کے انفراسٹرکچر ہیں. ایک ہیں جو بہت بڑے سرمایہ والے، وہ نہیں. آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا اس میں اسٹیٹ بینک کا کام ہے کہ کمرشل بینکس کے تھرو اس کو لون دے، ٹرانسپورٹ کمپنیز کو لون دے اور وہ چلائیں. کم از کم اس شہر میں جو لوگ اتنی تکلیف میں رہتے ہیں، مجھے کیونکہ میں ایک صنعت کار بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو مزدور یا آدمی کام کرنے آتا ہے وہ 8-10 گھنٹے تو فیکٹری میں کرتا ہے. اور میں نے کسی ایک ایسے اپنی انجینئر سے بھی پوچھا جو کہتا ہے جی مجھے یہاں فیکٹری پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور اس کے پاس اپنی کار ہے، مطلب کمپنی نے اس کو کار دی ہوئی ہے، اس کار میں بھی بیٹھ کے کہتا ہے مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، غالباً مجھے نہیں پتہ نیو کراچی کہیں اس سے بھی آگے کسی جگہ سے آتا ہے. تو اس کا اگر پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہو تو یہی میکسیمم 1 گھنٹے میں آئے، آرام سے بیٹھ کے آئے، بجائے اس کے کہ بس کی چھت پہ بیٹھ کے آئے، بس کے اندر بیٹھے، بس کے اندر بیٹھے. دیکھ چکے پوری دنیا میں، نیو یارک میں کون جاتا؟ دیکھیں نا نیو یارک میں سب سب وے سے گھومتے رہتے ہیں نا، سینیٹر کانگریس میں سب گھوم رہے ہیں، گاڑیاں تو شام میں لے کے چلتے ہیں، گاڑی لے کے کون مینہٹن آئے گا؟ دن میں آ ہی نہیں سکتے. تو ہم نے جو مجھے ابھی ذہن میں چونکہ میں کوشش کر رہا تھا نام لانے کی، ہم نے کوئی 12-15 سال پہلے میکسیکو کے کسی سٹی کے میئر کو بلایا تھا. اس نے اسلام آباد اور کراچی میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس گاڑی پہ جو 40 آدمی بیٹھے ہیں اور اس گاڑی پہ جو 2 حق کس کا ہے شہر میں؟ آپ یہ ظاہر سب. اس نے کہا 40 آدمی کا حق ہے نا، تو صبح 8 سے 10 صرف یہی بسیں چلیں گی، آپ نہیں چلیں گی. آپ کو جانا تو اسی بسوں سے چلیے ورنہ نہ جائیے. کیونکہ دیکھیں نا آپ سر آپ نے بالکل صحیح بات کی. اگر ہم رولز بنا لیں، بہت ڈیوائڈ کر دیں چیزوں کو اور لا ابائڈنگ ہو جائیں تو کافی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن سر پھر ایک کرٹکس سامنے آ جاتا ہے، ایک طرف سے دوسرے طریقے پرائیویٹ میڈیا، یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. نہیں دیکھیے وہ تو کہ یہ ایسا ہو رہا تھا، یہ مسئلہ تھا، اور اس کی فکر نہیں کرتے. دیکھیے ہے کیا، اگر تو یو آر ریئلی کنفائنڈ اینڈ کنفرمڈ اینڈ آپ بالکل جنونی ہے کہ ہمیں یہ کرنا، اور اف یو آر آنیسٹ کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ نہیں بھی کرنے دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ اپنا بگاڑیں. آپ کو ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں نا آپ سے یا آپ سے، تو آپ دونوں یہ کہتے ہیں یار کہہ تو رہے پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں، بھئی یہاں مار کھا جاتے ہیں. میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں سر؟ یہ جو یقین ہے، یقین محکم جو اقبال سکھا کے چلے گئے ہم لوگوں کو، وہ ہمارے ہاں وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. نیشنل ہالیڈے کل نیشنل ہالیڈے ہے کہ یقین مطلب یہ کہ حکومت جب کچھ سالوں بعد دیا جا رہا ہے. ہاں بڑے زمانے کے بعد اقبال کی چھٹی لائی انہوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک تو جو بھی آپ پالیسی اکنامی کی بنائیں، اکنامیکل یا اکانومی کی، اس میں کبھی بھی خود نہ بنائیں، اس میں آپ سب کو شامل کریں، بزنس کمیونٹی کو، اسٹیک ہولڈرز کو، اپوزیشن، اور ان سے یہ کہیں کہ دیکھو بھائی یہ پالیسی ہم بنا رہے ہیں، تمہاری بھی اس میں انپٹ چاہیے، اور شرط یہ کہ تم سب یہاں سائن کرو گے کہ میں رہوں چاہے نہیں رہوں، یہ کنٹینیو رہے گی 10 سال بعد پوری ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ یار میں نے ابھی برج شروع کیا تمہیں روک دیا برج آدھا. تو یہ تو آپ کبھی زندگی پر ترقی نہیں کر سکتے. میں نے تو یہ پورے یورپ میں نہیں یہ واضح رہے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم اپنے پرسنل کام تو نہیں کر رہے. بھائی فرض کیجئے ایک انڈر پاس یا اوور پاس آپ بنا رہی ہیں، میں نے شروع کیا، میں چلا گیا، آپ اس کو کنٹینیو کریں. یعنی یہ کوئی برج سے میرے گھر والوں کا تھوڑی کوئی رشتہ ہے، آپ کا ہے نا. یہ آپ کو، اور اس کے لیے پھر شرط کیا، دیکھیے ہے کیا، شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاں لوگ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں. تو جب کام نہیں ہے تو ظاہر ہے انہی چکر میں آپ ویڈیو بنائی اور فارورڈ. ہاں لوگوں کو اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ ہے کہ ان کو مستقل کتابوں کے ساتھ لائبریری میں رکھو، فری ہوں گے تو انٹرنیٹ پہ کھیلتے کودتے رہیں گے، ہے نا، یہ کہتے ہیں نا آپ بچوں کے بعد. تو آپ کو قوم کے بارے میں جو میں نے یہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ جو آپ کا 70-78 تک کا جو وقت ہے کراچی میں، آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کتنی صبح 5 بجے اخبار والے، نہاری والے، چائے والے موجود رہتے تھے شہر کے ہر نکڑ پہ. ہوتے تھے نہیں ہوتے؟ تو کہاں گئے وہ لوگ؟ اور سائٹ تو میں نے کہا نا کہ ہم سائیکل لے کے تفریحاً رات کو 1 بجے گھومتے رہے، نہ ڈر نہ خوف، نہ چھننے کا، نہ لوٹ کا، نہ مار کا. پٹھانوں کے چھوٹے چھوٹے ہوٹلز تھے، چائے خانے چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. وہ جو یہ رونقیں اسی لیے رہیں گی کہ کاروبار چلے گا. برٹرینڈ رسل کی جو بات ہے نا، جو اس نے کہا کہ جب 17ویں 18ویں صدی میں یورپ کی چمنی سے دھواں نکلا تو تہذیب بدل گئی.
آپ نے دھواں نکلتا ہوا روکا، ولی کا، آدم جی، داؤد، سیفی، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، بھگا آپ نے دیا، بھگا سب کی چمنیوں کے دھوئیں آپ نے روک کے سمجھا کہ بڑا کام کر، نہیں، تباہ کر دیا آپ نے، مانے نہ مانے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ جی زبیر صاحب، پھر وی آر